इंतहाई अहम खबरें हैं नाज़रीन, सुनिएगा गौर से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं और अगर खबरें हमारी आपको पसंद आएँ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नाज़रीन, सबसे अहम खबर रात गए आई है कि बांग्लादेश में फिर हंगामे फूट पड़े हैं और जलाओ घिराओ जारी हो गया है। ये हम आपके सामने रखेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों ये जलाओ घिराओ फिर शुरू हो गया है। उसके अलावा नाज़रीन, इंटेलिजेंस अदारे हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा जो कोट लखपत जेल में हैं, उन्होंने रात गए एक ख़त लिखा है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि क्या कहा है उन्होंने, ये तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उसका मामला कहां तक पहुंचा है। फैसला तो उनके खिलाफ आ गया था, अगला मरहला क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले बांग्लादेश पर बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश में हंगामे क्यों फूट पड़े, क्या हालात हुए, क्या वाक़यात हुए, क्या वजूहात हुई, ये हम आपके सामने पहले रख देते हैं नाज़रीन। तो बांग्लादेश में नाज़रीन एक नौजवान को गोली लगी, उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। और ये नाज़रीन जुम्मे के रोज़ उस्मान हादी जो है उनको गोली लगी थी और फिर वो इलाज उनका किया जा रहा था। तो वो जब जैसे ही इत्तला पहुंची कि वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनकी जैसे ही डेथ की इत्तला पहुंची तो फिर रातों रात ये हंगामे फूट पड़े। और नाज़रीन, ये उस्मान हादी वो हैं जो पहले जो यानी बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उसमें पेश ये उस्मान हादी भी एक बहुत बड़ी आवाज़ थे। और नाज़रीन, अब वो दुनिया में नहीं रहे। जब ये खबर पहुंची तो हंगामे फूट पड़े और जगह जगह जलाओ घराओ हुआ। और ये दो दफातर जो हैं अखबार के, बहुत बड़े अखबार के नाम हैं, वो भी जला दिए गए। एक बार फिर मुजीबुर रहमान के घर पर जो है वो जलाओ घराओ हुआ। उसके अलावा दीगर बिल्डिंग भी जला दी गई। और नाज़रीन, दो बड़े जो शहर हैं उसमें भी जलाओ घराओ जारी है। ढाका और चट्टागांग, इसमें भी जलाओ घराओ जारी है। और आगे क्या होता है, किस तरह काबू पाया जाता है ये जलाओ घराओ पर। और ये वही नौजवान और वही लोग इसमें शामिल हैं जो नाज़रीन इनकलाब में शामिल थे। और उसी वजह से, क्योंकि ये उस्मान हादी भी जो हैं ये इनकलाब में पेश थे, तो ये उसको अब ये जो गोली लगी है नाज़रीन, और गोली की वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से हंगामे हो रहे हैं। ये इल्ज़ाम जो है नाज़रीन ये आ रहा है इंडिया की राह पर। ये बताया गया है कि ये राह का काम है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गैज़ो गज़ब में लोग हैं और गुस्से में हैं और ये मुजाहरे किए जा रहे हैं। ये नाज़रीन खबरें आ रही हैं और ये आप साथ साथ नाज़रीन जो है मनाज़र भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी लोगों की तादाद है और जो जलाओ घराओ वहाँ पर जारी है। तो ये ताज़ा तरीन इतलात थी नाज़रीन जो हमने आपके सामने रखी। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने बड़ी एक कामयाबी इंटेलिजेंस अदारों ने हासिल की है कि दाइश का एक तर्जमान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाज़रीन, ये जो दाइश का तर्जमान गिरफ्तार हुआ है
اس کی وجہ سے جو داعش تنظیم ہے اسے بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے، اور ناظرین اس کی کارروائیوں میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے ہمارے ادارے جو انٹیلیجنس کے ہیں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو ترجمان گرفتار کیا گیا ہے ناظرین۔ اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل سے جو خط لکھا گیا ہے ناظرین، تو اس میں جو اوپر عنوان ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، صرف سیاست۔ اور پھر ناظرین اس خط میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں تو پاکستان اس حالات میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو ایک مفاہمتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے جو محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہیں ان پر مکمل اظہار اطمینان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ جو مفاہمتی کوششیں کر رہے ہیں تو ان کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے کہ ان کو بھی انہوں نے جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ تعریفی الفاظ میں ان کو بیان کیا ہے۔ تو ناظرین یہ جو کہا گیا ہے کہ جو دیگر لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں تو ہم ان کی بھی یعنی کہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہتر اقدام کر رہے ہیں۔ تو بعد جو اینکر ہیں اس کو وہ لے کر جا رہے ہیں جو تازہ ترین جو محمود مولوی ہیں، فواد چودھری ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنا عمران اسماعیل، یہ جو تینوں کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ انہوں نے ان پر بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ دیگر لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، جو جملہ آخر میں انہوں نے کہا کہ دیگر لوگ، تو اب دیگر میں اور لوگ جو ہیں حکومتی لوگ بھی کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مفاہمتی راستہ نکلنا چاہیے۔ تو اب کیا پتہ انہوں نے کن کی تعریف کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو نام لے کر جو کہا ہے وہ تو محمود خان اچکزئی اور راجہ عباس جو ہیں ان کے اوپر اطمینان اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین اب یہ جو ان کی کوششیں ہیں، عمران اسماعیل ہو گیا، محمود مولوی ہو گیا اور چودھری فواد ہو گیا، یہ انہوں نے پہلے بھی کوششیں کی تھی، وہ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اب پھر دیکھنا یہ ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ان کا فواد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ہمیں ان کی جو ہے آشرواد یا ان کی ہمیں پرمیشن کے ساتھ ہی ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہ انہیں کھل کر انہوں نے نہیں بیان کیا، ایک چینل پر اشارے دیے ہیں کہ ہم اس طرح کوئی نہیں یعنی کہ یہ میدان میں آئے، ہمیں بھی کسی کی اتھارٹی حاصل ہے، مگر واضح الفاظ میں نہیں، اشارے اس طرح فواد چودھری نے دیے ہیں۔ تو یہ ناظرین ہم نے آپ کو گزشتہ ولاگ میں بھی ان کی یہ کوششیں بتائی تھی۔ تو اب یہ جو خط ہے یہ جو جیل میں لوگ یاسمین راشد ہیں، اس میں اپنا شاہ محمود قریشی ہیں، اس میں محمود الرشید ہے و دیگر لوگ جو بھی ہیں، انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے ان پہ ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ جو ہے خط بھی آیا ہے اور یہ فواد چودھری کی کوشش بھی ہے، مگر اطمینان اظہار جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس پر باقاعدہ کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ناظرین کیا ڈیولپمنٹ، کیا آگے یہ معاملات بڑھتے ہیں، کہ کیا کوئی مفاہمت کا راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ حالات تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ نہ ملاقات کرائی جاتی ہے اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ کوئی عمران خان کا ہی جیل سے کوئی
جب ملاقات نہیں تو عمران خان کا جیل سے کون سا کوئی پیغام آئے گا جس کے نتیجے میں ہم کوئی یہ معاملات دیکھ سکیں کہ کوئی مفاہمت کی طرف راستہ جاتا ہے؟ ملاقات بھی بند ہے، تو کسی رہنما کی بھی نہیں کرائی جاتی۔ چلو یہ محمود خان اچکزئی یا علامہ ناصر عباس ہیں، ان کی ہی کرا دی جائے تو پھر بھی پتہ چلے۔ اور دوسرا جو گزشتہ روز فواد چودھری نے یہ بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں یعنی اس طرح کی انہوں نے گفتگو، جس کا میں لب لباب میں لفظ با لفظ نہیں بتا رہا، مقصد ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو یہ جو کوٹ لکھپت میں یہ لوگ جو ہیں پہلے ان کی رہائی ہو تو ایک سٹیپ حکومت آگے بڑھے، تو پھر بھی معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کوششیں جو ہے یہ کامیاب ہو رہی ہیں۔ تو کسی طرف سے کوئی ایسا کوئی میسج، کوئی کہتے ہیں کہ کوئی ٹھنڈی ہوا کسی طرف سے آ نہیں رہی، دونوں طرف سے ہی نہیں آ رہی، یعنی کہ جو عمران خان ہے وہاں سے بھی کوئی ٹھنڈا پیغام نہیں آ رہا اور حکومت کی جانب سے بھی گرما گرمی ہے۔ بلکہ رانا ثناء اللہ کا جو تازہ بیان ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو معاملہ جیل کے آگے اسی طرح رہا اور اسی طرح یہ دھرنے اور یہ جلسے یہ جلوس وغیرہ یا اتنے لوگ جو پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پھر کچھ سوچنا پڑے گا اور پھر عمران خان کو کسی اور جیل بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اور کچھ اور سوچا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے رانا ثناء اللہ کے بیان بھی آ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی طرف سے ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ کوئی معاملات بہتری کی طرف یا کوئی اصلاح کی طرف یا کشیدگی کم ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ، اور اس کے علاوہ ناظرین طارق محمود جہانگیری، ان کا جو کیس ہے اب گزشتہ روز تو فیصلہ ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ ہو گیا کہ ان کو فارغ کر دیا گیا کہ ان کی اسناد کی جعلی ہونے کی بنا پر۔ تو اس کی جو آگے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ناظرین جو ہمارے صدر زرداری ہیں انہوں نے بھی دستخط کر کے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر آگے جو اس کے آگے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں سے بھی دستخط ہو چکے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ جب ہم ان کے وکیل کی بات سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب علی اس میں کافی سکم ہے، ہم اپیل میں جائیں گے اور دوبارہ یعنی یہ کیس جو ہے یہ اس کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کہ یہ جو اگر یہ واقعی جو ڈگری جعلی ہے تو پھر تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک شخص ہائی کورٹ کے جج تک پہنچا اور 20-25 سال یا 30 سال ان کی سروس رہی اور مگر ڈگری جعلی کے ساتھ، تو یہ کیا ہمارا نظام یا ہمارا جو لوگوں کو بھرتی کرنے کا یا ججز کی سلیکشن کا یا یہ جو معاملات ہے اس پر تو بہت سے سوال اٹھ سکتے ہیں ناظرین کہ کیا کوئی ڈگری چیک ہی نہیں کی جاتی؟ تو یہ کس طرح یعنی کہ ایک اتنے اہم عہدے پر بغیر یعنی ڈگری کے اور جعلی ڈگری کے کس طرح یہ ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر انسان فائز رہتا ہے اور فیصلے کرتا رہتا ہے؟ تو یہ تو بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں، مگر تاحال تو تنازع یہی آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈگری جعلی نہیں، ان کو جو ہے وہ حکومت کے جو وہ جج تھے جنہوں نے خط لکھے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ لوگوں کی طرف سے پریشر ہے، تو یہ بھی جسٹس جہانگیری بھی ان میں شامل تھے، تو اس لیے زیر عتاب ہیں کچھ اینکرز کا یہ بھی کہنا ہے۔ مگر اب تو معاملہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اب اپیل میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب تو آپ کو جس طرح ہم نے بتایا کہ صدر زرداری کی طرف سے بھی اور دستخط ہو گئے اور ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی ناظرین جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی،
اور اب جو ہے یہ بنگلہ دیش میں جو تازہ ترین اپڈیٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے ناظرین۔ تو ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔